खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस माल के मकान की मानिंद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजाना ठहरा कर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला, पर जब पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमको ज्यादा मिलेगा, मगर उनको भी 1 दिनार मिला। और वो लेकर माल के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे और ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तू इसलिए मुझे बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 25वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तलावत आपने इशाया नबी के सहीफ़े में से सुनी है। इशाया नबी के सहीफ़े को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या तकसीम किया गया है। एक हिस्सा वो है जो बनी इसराइल की जलावतनी से पहले, और दूसरा हिस्सा जलावतनी का हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा जलावतनी के बाद। आज का इक़्तिबास जो लिया गया है वो दूसरे हिस्से में से लिया गया है, जब बनी इसराइल कौम असीरी और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी। खुदा कहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं हैं और मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं हैं। यहाँ पर इस बात को मानना पड़ेगा कि ये एक हकीकत है और अटल हकीकत है कि खुदा हमारी तरह नहीं सोचता। खुदा के ख्यालात हमारे जैसे ख्यालात नहीं हैं और उसकी राहें हमारी राहों से बहुत मुख्तलिफ हैं।
اور آج کی اس تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح آسمان زمین سے اونچا ہے، اسی طرح میرے خیالات اور تمہارے خیالات کے اندر اتنی بڑی خلیج ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کو کسی بھی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ تو خدا کے خیالات اور ہمارے خیالات بہت مختلف ہیں، بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ خداوند کا فرمان یوں ہے کہ جب تک خداوند پایا جائے تم اس کی تلاش کرو۔ خدا کو تلاش کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس سے میل ملاپ کی کوشش میں رہنا، اس کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزارنا ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو خدا کو تلاش کرنا انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ انسان شروع ہی سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش میں رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان تارک الدنیا ہو جاتا ہے، جنگلوں میں چلا جاتا ہے، تپسیا کرتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ ملا جا سکے، خدا کو تلاش کیا جا سکے، خدا کے ساتھ ایک ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے۔ جب تک کہ خداوند پایا جائے تم اس کی تلاش کرو، اور جب تک کہ وہ قریب ہے اس کو پکارو۔ آج ہم سب خدا کو پکارنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم سب خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم سب خدا کی سننے کے لیے آئے ہیں، خدا کے کلام سے سیر ہونے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب تک وہ قریب ہے اس کو پکارو۔ شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کرے۔ یہ دور اسیری کا دور ہے، اور اب خدا بنی اسرائیل کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے خدا کی طرف رجوع لانا، خدا سے معافی مانگنا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم کسی کا بھی نقصان کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کرے اور خداوند کی طرف رجوع کرے۔ خداوند کی طرف رجوع کرے تو وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف پھرے وہ کثرت سے معاف کرتا ہے، کثرت سے معاف کرتا ہے۔ تو یہ خدا کی خوبیاں ہیں کہ وہ رحم کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ تو خدا آج ایک دفعہ پھر ہم سب سے بھی مخاطب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے، اور اپنے خطا کار ہونے کا اعلان کرنا ہے، تاکہ ہم شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو ترک کرے، اور وہ معافی اور رحم حاصل کرے جو خدا ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں
اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جیسے افلاک زمین سے اونچے ہیں ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ تو خدا کا پیمانہ اور ہے، خدا کی سوچ اور ہے، خدا کی فکر اور ہے، خدا کے خیالات اور ہیں، ہمارے خیالات اور ہیں۔ اور بہت بڑا ڈفرنس بتایا گیا کہ جس طرح آسمان زمین سے اونچا ہے اتنے ہی میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے خیالات مختلف ہیں، کیونکہ اسی بات کو آج کی پاک انجیل میں حقیقی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ میرے خیالات آپ کے خیالات نہیں ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، فلپیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اے بھائیو، مسیح میرے بدن میں خواہ زندگی اور خواہ موت ہے، موت سے بزرگی ہی پائے گا، کیونکہ زندگی تو میرے لیے مسیح ہے اور موت نفع ہے۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے اسی طرح کی بات سنی تھی کہ پالوس کہتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو پھر بھی مسیح کے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو پھر بھی مسیح کے ہیں۔ ہم جیتے اور مرتے مسیح ہی کے ہیں۔ اور آج بھی یہ بڑی خوبصورت پیراڈاکس پالوس رسول بیان کر رہا ہے کہ اے بھائیو، مسیح میرے بدن میں خواہ زندگی خواہ موت سے بزرگی ہی پائے گا۔ پالوس رسول کی ایک بہت بڑی اسٹرانگ خواہش تھی کہ وہ انجیل کی منادی کرے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی، لیکن پالوس کی ہزاروں خواہشیں نہیں تھی، اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ انجیل سنائے، انجیل کی منادی کرے، انجیل کا پرچار کرے، اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک اس کے سانس چلتے ہیں، وہ لوگوں کو انجیل سنا کر ان کو مسیحت کے دائرہ میں لے کر آئے۔ یہ خواہش اس کی جنونیت کی حد تک، جنون کی حد تک اس کے اندر یہ بات تھی کہ میں یسوع کی انجیل کا پرچار کرنا ہے، میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کہاں پر ہے، صداقت کون ہے، اور یسوع المسیح پر ہی ایمان لانے سے ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، ہماری نجات کا وہ ضامن ہے، اور وہی نام ہے جس کے وسیلے سے دنیا نجات پاتی ہے۔ فلپیوں کا خط بہت ہی خوبصورت خط ہے۔ یہ پالوس رسول نے جیل میں سے لکھا، کچھ کہتے ہیں کہ روم کی جیل میں تھا، کچھ کہتے ہیں افسس کی جیل میں تھا، بہرحال وہ جیل کے اندر یہ خط لکھتا ہے، اور اس خط کے اندر فلپیوں کی کلیسیا کے تعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔ فلپی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ یہ اسکندر اعظم کے والد محترم فلپس نے 368 اس شہر کو دریافت کیا تھا، اور اس شہر کے اندر سونے اور چاندی کی معدنیات پائی جاتی تھی، اور بہت بڑا شہر، بہت خوبصورت شہر، بہت گنجان شہر، اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح کی زندگی کے بہت اہم واقعات بھی ہیں۔ تو اس لیے آج اس خط کے ذریعے سے پالوس جو ہے وہ فلپی کی کلیسیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیان کر رہا ہے، اور یہ بڑے خوشگوار تعلقات ہیں۔ جیل میں بھی
وہ ان کو یاد کرتا ہے اور ان کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیونکہ زندگی تو میرے لیے مسیح ہے اور موت نفع ہے، لیکن اگر جسم میں زندہ رہنا ہے میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں، دونوں طرف سے مشکل میں ہوں، مجھے آرزو ہے کہ روانہ ہو جاؤں اور مسیح کے ساتھ جا رہوں کیونکہ یہ بہت بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہارے واسطے زیادہ ضروری ہے۔ تم فقط یہ کرو کہ اپنا چال چلن مسیح کی انجیل کے موافق رکھو۔ معلمین جو خدا کے پاک کلام کو جانتے اور سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پالوس نے اپنی شخصی زندگی، اپنے جذبات اور احساسات جو ہیں جتنے اس خط کے اندر بیان کیے ہیں اتنے کہیں اور نہیں ہیں۔ اپنی ساری قوت، طاقت، امید، مایوسی، سنگینی، ساری زندگی کا احاطہ کیا ہے اور کھل کر اپنے جذبات اور احساسات کو اس خط کے اندر بیان کیا ہے۔ شاید وہ جیل کا اثر بھی ہو، اور جب وہ جیل کے اندر ہے اور وہ یہ خط تحریر کر رہا ہے تو اپنی شخصی زندگی کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اس خط کے اندر تقریباً 40 دفعہ اس نے یسوع المسیح کے نام کو لکھا ہے، یاد کیا ہے، اور فلپی کی کلیسیا کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا چال چلن بہتر بنائیں۔ اس خط کو 2 اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اچھے اعمال کا کردار اور خوشی کا خط۔ خوشی کا خط بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ پالوس جو ہے فلپی کی کلیسیا کو خوش رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور خوش کہاں پہ ہے، خوشی کہاں پر ہے، وہ مسیح میں ہے۔ فلپیوں 4:4 میں لکھا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو یہ خوشی کا خط ہے، اور پالوس رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو لوگ مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، جو مسیح کے ساتھ وفادار ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ خوشی کی ضمانت ہی یہ ہے کہ آپ یسوع سے وفادار رہیں، یسوع سے پیار کریں، جس طرح پالوس جو ہے وہ اپنی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا ہے۔ تو مسیح یسوع کا مزاج خوشی کا مزاج ہے، خوشی کا مزاج ہے، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے تابع کر دی، فروتنی اختیار کر لی، فروتنی اختیار کر لی۔ اور جب کوئی بھی شخص فروتن ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، انکساری اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو وہ روحانی خوشی سے معمور ہو جاتا ہے، پاک روح اسے خوشی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو خوشی کا خط بھی کہا جاتا ہے، اور پالوس رسول آج ہم سب کو تلقین کر رہا ہے، فقط یہ کرو کہ اپنا چال چلن مسیح کی انجیل کے موافق رکھو، اپنا چال چلن مسیح کی انجیل کے موافق رکھو۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار، ہماری فکر، ہماری سوچ یسوع المسیح کی انجیل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج پالوس رسول آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ یسوع کی پاک انجیل کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے چال چلن کو بنائیں، تاکہ آپ بھی خوشی حاصل کر سکیں،
خوش رہ سکیں اور خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے جو متی رسول کی معرفت پڑھی گئی ہے اس کے 20ویں باب میں سے اس کی پہلی 16 آیات آپ نے سنی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اکثر میں باتیں کرتا ہوں کہ وہ تماثیل کے اندر باتیں کرتا تھا، اور بہت ساری تمثیلیں جو ہیں وہ متی رسول کی پاک انجیل میں بیان کی گئی ہیں، اور آج کی یہ تمثیل جو ہے وہ صرف اور صرف متی رسول کی انجیل کے اندر ہے، باقی اناجیل کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ یہ انجیل خاص طور پر یہودی لوگوں کے لیے لکھی گئی جو مسیح پر ایمان لائے تھے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے، تو متی جو ہے اس کی ساری انجیل یہودی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، وہ یہودی لوگوں کو بتاتا ہے کہ حقیقی مسیحی ہونا کیا ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ پاک تمثیل جو ہے وہ صرف اور صرف متی رسول کی انجیل میں ہی آپ کو ملے گی۔ آج کی تمثیل کے اندر ایک تاکستان کی بات کی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر تاکستان نہیں ہے، لیکن یہاں پر گندم کی فصل کے موقع پر، دھان کی فصل کے موقع پر، کپاس کی فصل کے موقع پر ہم جو ہیں وہ اکثر مزدور کھیتوں میں لگاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے۔ تڑکے نکلا، صبح سویرے، علل صبح۔ یہ تڑکے نکلنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ جو لوگ تڑکے نہیں اٹھتے وہ محنتی نہیں ہوتے۔ تڑکے نکلنے کا مطلب ہے نئی زندگی کا آغاز کرنا، نئی زندگی کا آغاز کرنا، نئے دن کا آغاز کرنا، روٹی روزی کے لیے خدا کو یاد کرنا۔ تو آج کے اس دور میں ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ تڑکے اٹھتے ہیں، بہت کم لوگ، اور ہم نے ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم 11 بجے 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 1 بجے ناشتہ کرتے ہیں، ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہے۔ تڑکے نکلا تاکہ تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بھیجا۔ یہ ایک معاہدہ ہے، طے پا گیا ہے کہ آپ نے سارا دن کام کرنا ہے اور آپ کو 1 دینار دیا جائے گا۔ یہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے، دونوں پارٹیاں ایگری ہیں کہ ہم سارا دن کام کریں گے اور 1 دینار ہم حاصل کریں گے۔ لیکن آگے جا کر منظر بدل جاتا ہے، اور وہ مزدور جب پاکستان میں آتے ہیں، مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے پاکستان میں بھیجا، اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے پاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ یہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ کتنا دوں گا، جو واجب ہے۔ اور وہ بھی اس پاکستان میں جا کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو وہ گئے
پھر اس نے چھٹی گھڑی اور 9ویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ اور جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ تو یہ پاکستان کا ایک مالک ہے، وہ بار بار باہر جا رہا ہے، اور جس کو بھی دیکھتا ہے وہ اسے اپنے پاکستان میں مزدوری کے لیے دعوت دیتا ہے۔ جب پاکستان کے انگور جو ہیں وہ پک جاتے ہیں تو مالک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس فصل کو سمیٹا جائے، کیونکہ جتنی جلدی وہ سمیٹے گا اسے اتنا ہی نفع ہوگا، اور جتنی وہ دیر کرے گا وہ انگور خراب ہو جائیں گے۔ جس طرح آج کل ہم گندم کے کٹائی کے وقت ہم بڑی بڑی مشینیں لگا کر جلدی سے اپنے وہ دانے گندم کو اپنے گھروں میں لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ بارش نہ ہو جائے، موسم نہ خراب ہو جائے۔ تو آج بھی اسی سوچ کے تحت کہ ہم جتنی جلدی اس گندم کو، اس فصل کو اپنے گھر میں لے آئیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو یہی سوچ اس مالک کی تھی کہ انگور پک چکے ہیں تو جلدی جلدی جتنے مزدور مجھے ملتے ہیں میں ان کو اپنے پاکستان میں لے کر آؤں اور ان سے کام کروا کے اپنی فصل کو سمیٹ لوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اس نے اپنے نوکر سے کہا ہے کہ جتنے آج کے دن کام جنہوں نے کیا ہے ان سب کو مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے تو جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی 1 ہی دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا۔ جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی، مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا اے میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو یہ بڑی غیر منصفانہ بات لگتی ہے، بڑی غیر منصفانہ بات لگتی ہے کہ ایک شخص نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، ایک شخص نے 12 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ عشایہ نبی کے ان باتوں کو یاد رکھیں کہ میرے خیالات آپ کے خیالات نہیں ہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کا موازنہ دوسروں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتی ہے، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر ہم دوسروں سے جیلسی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ وہ
ان کے ساتھ طے ہو چکا ہے کہ آپ کو 1 دینار ملے گا، اور وہ راضی ہو کر آئے ہیں، اس کانٹریکٹ کو تسلیم کر کے آئے ہیں، یہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن جو ہی دوسروں کو بھی 1 دینار ملا تو وہ انسانی باتیں، وہ انسانی سوچ، وہ انسانی خیالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کام کیا ہے، یہ ناانصافی ہے، اور دیکھنے میں یہ غیر منصفانہ بات لگتی ہے، یہ لاجیکل بات نہیں ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ سب کو، یہاں پر نہ تو عرصے کی بات ہے، نہ گھنٹوں کی بات ہے، نہ مزدوری کی بات ہے، یہاں بات ہے خدا کی پروردگاری کی، یہاں بات ہے خدا کی فیاضی کی، یہاں بات ہے خدا کے رحم کی، کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، وہ رازق ہے، اور وہ جسے چاہے جتنا دے اور جب چاہے دے۔ 11ویں گھڑی والے کو بھی وہ دے رہا ہے اور پہلی گھڑی والے کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی پاک مرضی ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ اس کی فیاض دلی ہے، فیاضی کی بات ہو رہی ہے، یہاں وقت کی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم وقت کی قید کے اندر ہیں اور وقت کی بات کرتے ہیں، محنت کی بات کرتے ہیں، ہم نے اتنا کام کیا ہے، یہ اس کا ایک اپنا پیمانہ ہے، ایک اپنی بات ہے۔ کئیوں کو وہ ویسے ہی دے دیتا ہے، کئی محنت ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ کچھ حاصل نہیں کرتے جو کوئی 5 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور یہاں پر اس کی سخت دلی بھی اور سخت باتیں بھی خداوند کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ میں نے جو ٹھہرایا ہے تجھے دیا ہے، اپنا لے اور چلا جا، یہ میری مرضی ہے۔ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ جو میرا ہے اس سے میں جو چاہوں کروں۔ تو خدا کی بادشاہت ایسی ہی ہے کہ ہم بعد میں آنے والوں کو ایکسیپٹنس نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں راضی ہو کر اس مزدوری کو لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے، مالک نے ان کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا ہے، تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے۔ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں۔ ہم صبر اور شکر، یہ 2 الفاظ آج کی اس تمثیل کے اندر بہت ہی اہم ہیں کہ ہم شکر نہیں کرتے، اور صبر اور شکر جو ہیں وہ بہت 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 زیادہ مسیحی کی زندگی میں ہونے چاہیے، اس پر اکتفا کرنا چاہیے، جتنا بھی خدا ہمیں دیتا ہے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور بہتر ہونے کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ منصف ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو جب ہم اس پر اپنی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ صبر اور شکر کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ اول ہو جاتے ہیں، اور اول جو ہیں وہ آخر ہو جاتے ہیں۔ پہلوں نے کام بھی کیا اور کڑکڑائے بھی، بلا بلا بھی کیا، ناخوش ہو کر گئے، اور وہ آخر ہو گئے۔ اور جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا، یقیناً ان کے تو وارے نیارے ہوں گے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ 1 گھنٹہ کام کیتا تو بس دیہڑی لگ گئی،
बच्चों की रोजी रोटी बन गई है। तो ये जब तक हम शुक्र और सब्र इन दो अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते, और दूसरों को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए, कभी जेलसी नहीं करनी चाहिए, और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा इन पर मेहरबान है। पता नहीं कौन सी अदा उसे इस ख़ानदान की पसंद है, और वो मुसलसल अपनी बरक़ात और अपने फ़ज़ाइल उन पर नाज़िल कर रहा है। खुदा का शुक्र है कि ये हमारे बहन भाई हैं, हमारे ही मोहल्ले में रहने वाले हैं, हमारे ही हमसाए हैं। तो खुदा ने इन्हें दिया है तो खुदा का शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए और इल्तिजा करनी चाहिए कि खुदा हमें भी अता फरमा। लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमारी सोचें, हमारे ख़यालात, हमारी राहें उससे मुख्तलिफ हैं, और हम उस ख़ानदान की तरक्की में रोड़े अटकाते हैं, हम उससे जेलस फील करते हैं, हम इधर उधर बातें करते हैं, पता नहीं उन्हें की कर देने, नजायज़ कमाई इन्हां दी आ रही है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हम उस ख़ानदान के बारे में जो तरक्की कर रहा है। तो हमने हमेशा खुश होना है और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हम अव्वल हो सकते हैं, अव्वल हो सकते हैं। खुदा हम पर भी मेहरबान हो सकता है, ये उसका करम है, कभी भी कर दे, किसी पर भी कर दे। फ़कीर को बादशाह बनाने की अहलियत रखता है, इख्तियार है उसके पास, मिनटों में वो मुकद्दर बदल देता है, तकदीरें बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है। लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना है और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमेशा हर लम्हा शुक्र करना है। दूसरों के लिए मसाइल पैदा नहीं करने, दूसरों के लिए उसकी राहों को ख़राब नहीं करना, उसकी तरक्की में रोड़े नहीं अटकाने, अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश सलूबी से निभाना है। जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसमें वफ़ादारी दिखाएं, चाहे वो छोटी ज़िम्मेदारी है चाहे वो बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसमें आपको मजबूत होना चाहिए। और जो काम भी करना है उसके लिए करना है, इंसानों के लिए नहीं करना। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो कहें कि ये तूने दी है, तेरे नाम को जलाल देना है, इस जगह पर बैठकर मैंने ईमानदारी के साथ काम करना है, मैंने बताना है कि मैं एक मसीही वर्कर हूँ, एक मसीही वर्कर हूँ। तो ये वो बातें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में लानी है कि हमने उसके लिए काम करना है, यीशु के लिए, और वहाँ पर हमारी गवाही होनी चाहिए कि हम मसीही हैं, ईमानदार हैं, कमचोर नहीं हैं और मालिक के वफ़ादार हैं, और जो काम हमें दिया गया है वो मेहनत से करते हैं, उसमें डंडी नहीं मारते। और ये असल ज़िंदगी है, ये इखलाकी ज़िंदगी है, ये मोरालिटी है, ये इंसानियत की मेराज है, ये इंसान को इंसान बनाती हैं चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं, बहुत असर रखती हैं। तो जब हम इस बात पर कायम होंगे, जब हम दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर मुतासर नहीं होंगे, अपनी लगन में रहना है, अपना काम करना है, अपने यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, तो फिर जाकर हमें सुरखरू होंगे, हम सुरखरू होंगे, फिर हम अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे। तो फैसला आपने करना है कि हमने अव्वल रहना है या अव्वल होना है, ये आप पर मुनहसर है कि किस तरह हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है और एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होना है। जो देने वाला है वो उसका काम है, हम क्यों अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं। जो हमारा है, जितना उसने हमें दिया है, उसके लिए उसका शुक्र अदा करना है। तो खुदा आप सबको आज के इस कलाम के मुताबिक
ایک اچھی اور خوبصورت مسیحی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خداوند کی اس خوبصورت کلام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے اس دھرتی پر اپنا کردار ادا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔